So, dear friends, today we are lucky enough to have a very dynamic and energetic, hardworking personality with us. She is none other than Dr. Asma Zora Sahiba. Before I call upon her to grace us with her precious words and wisdom, let me give a brief introduction about her. Dr. Sahiba is professionally a practicing physiologist. She is also a proactive member of All India Muslim Personal Law Board and chief organizer Women's Wing of All India Muslim Personal Law Board. Many of you have seen her in many videos while talking about Muslim women issues. She was largely listened during the protest against the Triple Talaq Bill. At the time, she addressed thousands and thousands of people in different ground and field across the country. Not only that, Muslim Personal Law Board also has assigned her to face media, and successfully she has answered to many bitter questions asked by media person. We are really thankful to her for sparing her precious time to speak with us on the topic of Muslim women empowerment, facts and fallacies. Dr. Sahiba, today your main audience are MMRC students. They are graduated from different reputed madaris like Darul Deoband, Darul Nadwatul Ulama Lucknow, Darul and Mazahir Uloom Saharanpur UP. They joined MMRC, Markazul Marif Education and Research Center Mumbai for 2-year diploma course in English language and literature. They are now in second year. Their term of 2 years is about to end just after 1.5 months. They will complete, inshallah, their whole second year through online classes because of this pandemic. So far, alhamdulillah, 7 to 8 faculties have virtually addressed our students. Dr. Sahiba, you might be aware of MMERC. MMERC is a part of Markazul Marif and Ajmal Foundation Assam, run by Ajmal family. These organizations work in educational and social fields across the country. We have about 42 schools and 24 colleges in Assam. Now, I should not take enough time, Dr. Sahiba. Now the mic is with you and you are free to speak in either language. And you know, we have friends from other institutes apart from Markazul Marif. Yes, Dr. Sahiba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Very much grateful to the organizers of Markazul Ma'aruf for allowing a woman to speak and on a very important and a crucial topic, that is the empowerment of women. Alhamdulillah, the topic is very relevant. It is relevant to the present conditions. The kinds of challenges that we are facing and the kinds of issues that are coming forward before us. And these issues will be there for the future generations also. And unless and until we define empowerment and unless and until we talk about the empowerment of women, जब तक कि हम इसकी बात नहीं करेंगे, इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे और इस बारे में जो जहनों में सवालात हैं, the questions in the minds of the people, as long as we do not address, because we as a Muslim community today, we are facing lots of impact, not only from the Eastern cultures, but also Western cultures. So our children, our youngsters, and the future generation, they are now presently facing lots of confusions in their minds regarding the position of women in Islam, regarding the rights that they get in the society, and their minds are corrupted by the media, and they ask some very, very vague questions. So it is very important for us that we talk about it. And inshallah, in today's talk, I would like to share my views and my idea. Inshallah. I would like to share the screen now. So, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Al Imran, ayat number 195. So their Lord accepted their prayer that I will not waste the work of a worker among you, whether male or female, the one of you being from the other. So in this verse of the Holy Quran, what is the important thing that we get to know is, being a male or a female, Allah subhanahu wa ta'ala has treated everyone equally for their good deeds. And in Surah Nisa, ayat number 124, Allah subhanahu wa ta'ala says, whoever does righteous deeds, whether male or female, while being a believer, those will enter paradise and will not be wronged.
تو in the second verse of سورہ نساء again it is said کہ جو کوئی مرد ہو یا عورت، میل ہو یا فیمیل، اگر وہ نیک عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا. تو یہاں پر ان دونوں آیتوں کی روشنی میں آپ کو اور ہم کو جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس مرد اور خواتین دونوں ایکول ہیں. عمل کے اعتبار سے دائرے کار الگ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی کو اونچا درجہ اور کسی کو نیچا درجہ اس اعتبار سے نہیں دیا کہ نیکی کے معاملے میں ہو یا محنت کے معاملے میں ہو، اچھائیوں کے لیے سبقت لے جانے والا. ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو مقام دیا، اور جو عورتوں کو ایمپاور کیا گیا قرآن میں تقریباً 6 صورتیں ہیں، جیسے کہ سورہ مریم ہے، سورہ نمل ہے، سورہ طٰہٰ ہے، جہاں پر ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خواتین کے ایمپاورمنٹ کی بات کرتا ہے. اگر سورہ مریم میں مریم علیہ السلام کی امی کی بات کی گئی تو وہاں پر آپ اس کو ڈسکشن کو دیکھیے کہ وہ کہتی ہیں انی نظرت للرحمن، اللہ تعالیٰ میری اولاد کو میں تیرے نظر کرنا چاہتی ہوں. اور ہوتا یہ ہے کہ بیٹے کی جگہ بیٹی پیدا ہو جاتی ہے. مریم علیہ السلام کی امی فکر مند ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے کہتی ہیں کہ مجھے بیٹا نہیں ہوا، بیٹی ہوئی ہے. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے عورت کے درجے کو ایمپاور کر کے کتنے اعلیٰ اور ایک آنر کا، عزت کا مقام عطا فرمایا کہ اس خاتون کے ذریعے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش. تو یہ آپ اگر غور اور تصور کریں کہ دا ایمپاورمنٹ آف ویمن جو ہم کو انبیاء کی زندگیوں میں معلوم ہوتا ہے، جو زکریا علیہ السلام کی اہلیہ ہوں یا موسیٰ علیہ السلام کی بیٹیاں ہوں، جن کو مہر جس طریقے سے عطا کیا گیا ملا ہے اس کا ذکر ہم کو ملتا ہے. اور اسی طریقے سے یعنی اگر ہم دیکھیں گے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوتی ہے تو ان کی امی ہیں، ان کی بہن کو ساتھ ساتھ بھیج دیتی ہیں فالو کریں کہ یہ بچہ کہاں جا رہا ہے. تو اس طریقے سے ساری جو ہم انبیاء اکرام کے قصوں کے یعنی واقعات جو کچھ ہم دیکھتے ہیں تو اس میں خواتین کا جہاں جہاں ذکر ہے اللہ تعالیٰ نے ان ویمن کو نہ ہی ناقص العقل اور نہ ہی ناقص دین کے معاملے میں، بلکہ they were the wise women, they were the empowered women, they were the women with power of judgment. کہ وہ کسی کے کہہ دینے پر، کسی کے اکسا دینے پر، کسی کے دباؤ میں، کسی کے غلام بن کر رہنے والی خواتین، آپ ان کی رول اور ان کی یعنی کیریکٹر کو دیکھ لیں. اگر ملکہ سبا کا ذکر کیا گیا سلیمان علیہ السلام کے قصے میں، تو ملکہ سبا کو دعوت بھیجی جا رہی ہے. تو دیکھیے عورت کا اگر کوئی اس کی آئیڈینٹی، اس کی رول نہیں، تو پھر ایک خاتون کو دین میں دعوت دینا اس کے کیا معنی ہوتے تھے. تو ساری چیزیں اگر ہم اوور آل دیکھتے ہیں تو یہ زیادہ ڈیٹیل میں بتانے والی بات نہیں ہے. بٹ ان Islam, women are equal. They have been given a very justified position, a dignified position, a respected position, honorable position, a position with total freedom, liberty, and as they are placed in the society in such a beautiful way with beautiful rights and beautiful balance, جو جسٹ یعنی بہت ہی انصاف کے ساتھ، بہت ہی پرسنالٹی ان کی جو قابلیت اور صلاحیت کے اعتبار سے ماں، بیوی، بیٹی اور بہن، ام المسلم، زوج المسلم، بنت المسلم، اخت المسلم، ایوری ریلیشن شپ، ہر رشتہ یعنی سماج میں ایک رشتے کے اعتبار سے جو عزت، قدر، ادب، احترام وہ پاتی ہیں اور سالوں سے وہ ان کو مل رہا ہے اور ابھی بھی وہ حاصل کر رہی ہیں. So they are equal in good deeds, they are equal in reward and punishment. چوری کرنے والا مرد ہو، چوری کرنے والی عورت ہو، دونوں کے ہاتھ کاٹے جائیں. تو مطلب یہ کہ سزا کے معاملے میں یا کسی بھی قسم کے قوانین ہو، پھر محنت مشقت ہو، کامیابی ناکامی ہو، قیامت کے دن ہر کسی کو اکیلے ٹھہرنا ہے، چاہے وہ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی ہی بیویاں کیوں نہ ہو، ان کو ان کے اعمال کے حساب سے ان کو اجر ملنے والا ہے. اور فرعون جیسے ظالم بادشاہ کی بیوی آسیہ، ان کو کیا مقام ملنے والا ہے. ایوری ون از اویئر کہ کس طریقے سے جسٹیفیکیشن ہے. سی وی نیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ.
So what is empowerment? اگر ہم اس کو overall definition دیکھیں گے تو empowerment کے معنی it refers to increasing the economical, political, social, educational, spiritual strength of the individual and the community. آپ ان کو ایک potential, آپ ان کو ایک push دیں, آپ ان کو ایک طرح سے motivate کریں. It is not just giving the power to people. Already people have the power, you have to encourage them, you have to facilitate getting the skills, the knowledge, the path, and make a movement to overcome the obstacles in life, individual obstacles or collective obstacles, and help them develop it in the society. So this is a definition of empowerment. اگر آپ دیکھیں گے تو اکثر جب امپاورمنٹ کی بات کی جاتی ہے تو اس کا ایگزیکٹ ورڈ ان اردو آئی واز سرچنگ فار بٹ آئی couldn't get it. It could be خود مکتفی بنا دینا, اپنے آپ کو اپنے قدموں پر ٹھہرنے کے اپنے آپ کو قابل بنا دینا. It could be that. تو basically it is like making people progress from one level to another level, and it can be in all spheres of life. اور ہم کو جب empowerment of women کی بات ہم کرتے ہیں تو we have to realize and understand this in depth and in reality. Superficial way میں سرسری طور پر کہ بس تھوڑا سا یہ مدد کر دیجئے عورتیں empower ہو جائیں گی. No, you have to understand the concept in depth and in reality. What is the concept of empowerment? In Islam, women as women needs to be empowered. Women doing the jobs of men is not called empowerment. یہاں پہ یہ پوائنٹ میں آپ کو بہت ہی کلیئرٹی کے ساتھ میں سمجھتی ہوں آپ لوگ جانتے بھی ہوں گے, لیکن جب عورت کا درجہ بلند کیا گیا تو عورت کو عورت رکھتے ہوئے اس کا درجہ بلند کیا گیا, اس کو رول ٹرانسفر کر کے کہ تم وہ کام کرو جو مرد کریں گے جب تم خود مکتفی ہوگی یا جب تم empowered women کہلائی جاؤ گی. اس طرح کی بات نہیں کہی گئی. I mean, you need to realize and understand the real empowerment of women is as women. They are aware, they know. جو جسے ہم کہتے ہیں صحوہ الاسلامیہ, کہ they are aware of the religion, they are aware of the teachings, they are aware of their creator, they are aware of the God, they are aware of their surroundings, they are aware of the social problems, they are aware of the political issues, they are conscious and they are educated and they are literate. جس طریقے سے ہم مطلب کہتے ہیں کہ خاتون کو پڑھانا, اس کو تعلیم سے آراستہ کرنا, so that is one part of empowerment, because through education she will get awareness, and at the same time she needs to be trained, she needs to be skillful, she needs to be talented, intelligent, scholarly. یہ پوری چیزیں جب ایک عورت کے اندر آئیں گی تو یہ اصل ریئل ڈیفینیشن ہے آف امپاورمنٹ. اور یہ جب امپاورمنٹ آف ویمن ہوگا تو اس امپاورمنٹ سے فیملی بینیفٹ کرے گی, سوسائٹی بینیفٹ کرے گی, کمیونٹی, نیشن بینیفٹ کریں گے, اور اوور آل ورلڈ وائڈ اس کا امپیکٹ رہے گا. اینڈ دس از واٹ از ریئل امپاورمنٹ, امپاورمنٹ آف ویمن ایز ویمن, women playing the role of women, and they are empowered in different. اور اگر ہم اپنی تاریخ میں بھی دیکھیں گے تو there are many empowered women in history. جس طریقے سے یعنی پوئٹری میں, لٹریچر میں, کیلیگرافی میں, اپ برنگنگ آف چلڈرن میں, یعنی wherever we see, اگر آپ امام ملک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل کی ماؤں کو دیکھیں گے, ان کی جو تھنکنگ تھی, ان کا جو آئیڈیالوجی اینڈ تھاٹ تھا اور ان کا وے آف انسپریشن تھا, تو ویسے گود تھے تو ویسے امام پیدا ہوئے. So the women were empowered women. That is why they gave birth to such leaders of Islam, Imam of Islam. In the same way, women were in poetry, in literature, calligraphy. The women were into building of madrasas. They were into building of canals, into social service. Battlefield میں تو ہم ابتدا سے دیکھتے ہیں کہ عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے لے کر کئی ایسی خواتین کی مثالیں ہیں جب خدمت خلق کا کام کرتے کرتے جیسے ہی ضرورت پیش آئی, انہوں نے فوری تلوار اٹھانے سے گریز نہیں کیا. یہاں پر ہم حفصہ بنت سیرین کے بارے میں اگر دیکھیں تو دیکھیے آپ, she had memorized the Holy Quran and its meaning and the interpretation when she was only just 12 years old. فاطمہ نیسا پوری, ان کے بارے میں تاریخ میں ملتا ہے کہ she was a famous exegete. اور ایسی یعنی جو اور خواتین کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس دور میں تاریخ میں ایسی ملت کی بیٹیاں تھیں, مائیں تھیں, جنہوں نے کتابیں لکھی, جنہوں نے ایسے خدمات حدیث کے لیے, فقہ کے لیے, اسلامک جورسپروڈنس کے لیے دیے.
اور ہمارے خود ملک ہندوستان میں پرنسس شاد خانم کے بارے میں بتایا جاتا ہے جو کہ گرینڈ ڈاٹر تھی کنگ شاہ جہاں کی, اور انہوں نے پورے قرآن کو ٹرانسکرائب کیا تھا اسکرپٹ ریحان میں. So they were women who were working. Princess Zubaida کے بارے میں کہ she was worried about the welfare of the farmers. So she built a canal, اور نہر زبیدہ مشہور نہر ہے, اور جب ان کا حساب ان کے اکاؤنٹنٹ جنرل نے ان کو پیش کیا تو انہوں نے کہا leave the accounts for the day of accounts. She said یوم الحساب کے لیے اس حساب کو چھوڑ دیجئے. تو مطلب جو خیر خیرات میں اور ویلفیئر پروجیکٹس میں پارٹیسپیٹ کرنے والی خواتین, یہ سب ہم کو اپنی تاریخ میں ملتی. تو اصل تو امپاورمنٹ ہو ایجوکیشنل امپاورمنٹ, اکنامک امپاورمنٹ, سوشل امپاورمنٹ, پولیٹیکل امپاورمنٹ, اور اس میں کچھ اور آپ ایڈ کر سکتے ہیں ریلیجیس امپاورمنٹ اور اسپریچول امپاورمنٹ, یہ ساری چیزیں. لیکن جب ہم امپاورمنٹ کی بات کریں تو اصل جو یعنی سیکشنز ہے جس پہ آپ کو ہم کو محنت کرنا ہے, سمجھنا ہے, انڈرسٹینڈ کرنا ہے, ریئلائز کرنا ہے, اور اس میں اگر ہم اپنی سوسائٹی میں جیسے کہ آج کا ٹاپک ہے واٹ از دا فیکچوئلز اینڈ واٹ آر دا فیلیسیز, so we are I have یعنی there was so much of different data from different researches, لیکن میں یہاں پہ آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اوور آل اگر ہم سمپل ہماری سچر کمیٹی رپورٹ جس کو تقریباً لوگ کوٹ کرتے ہیں اس اعتبار سے بھی دیکھ لیں تو the entire Muslim community is lagging behind, and we the women, the girls, ہم صرف میٹرو سٹیز کو دیکھ کر خوش نہ ہو جائیں کہ ماشاءاللہ بچیاں یونیورسٹیز میں جا رہی ہیں. ہماری ملت کی بیٹیاں کمیونٹیز کھیتوں میں بھی ہیں, ایگریکلچرل کمیونٹی میں بھی ہیں, اور کئی جگہ یعنی غربت کی وجہ سے بہت ہی مزدوری کے بہت ہی نچلے سطح پر کام کر رہی ہیں. So educational empowerment, which is the need of the hour, where we are still lagging behind any other community in India. In the same way, جو economic empowerment ہے اس بارے میں زیادہ کوئی جماعت, کوئی آرگنائزیشن, کوئی NGO کی طرف سے ایکسکلوسیولی فرام مسلمس ہم نے اتنی محنت نہیں کی ہے. نان مسلمس NGOs نے بہت محنت کی ہے, لیکن still we are on the backward stage. In the same way, the social empowerment, اسی طریقے سے اگر ہم پولیٹیکل امپاورمنٹ دیکھیں تو any state if you go, wherever we are seeing, it's all, I mean, whether it's the representation of women in the constituencies, whether it is the voting rights, whether it is the awareness of the parties, everywhere women are lacking behind, because overall there is no, I mean, there is some degree of awareness about educational empowerment, economic empowerment, some degree about social empowerment, but political empowerment, I'm very sorry to say, this is where we are lacking very, very much behind. Now coming to the Muslim society, we have been empowered. عورتوں کو جو امپاور کیا گیا مسلم سماج و سوسائٹی میں, وہ امپاورمنٹ کے جو بیسک انٹیگرلز کے رائٹ ٹو کنسنٹ ایٹ دا ٹائم آف میرج, کے بچی کو رضامندی دینا ہے, شادی کے وقت کہنا ہے ہاں مجھے منظور ہے, تو یہ جو چیز ہے یہ ایک طرح سے اس کو سوشل امپاورمنٹ اس کا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے اپنی آنے والی زندگی کے لیے اپنی رضامندی ظاہر کرتی ہے. یہ جو اس کو مہر ملتا ہے ایک اکنامک امپاورمنٹ بھی ہے, اور ایک طریقے سے اس کا جو سوشل سٹیٹس ہے وہ ڈگنیفائڈ بنا دیتا ہے. ایسا نہیں کہ اس کو یعنی وہ ویلیو لیس ہے, بلکہ اس کی قیمت ہے, اس کی اہمیت ہے, اس کی قربانی کی قدر ہے. وہ اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ رہی ہے, والدین کا گھر چھوڑ کر شوہر کے گھر میں جا رہی ہے, اس کے عوض میں اس کے شوہر نے تحفے میں اس کو جو مہر دیا ہے, تو دس مہر از اے ٹول آف امپاورمنٹ. اسی طریقے سے بیوی کی حیثیت سے جو اس کو حقوق ملتے ہیں, اور جو رائٹ ٹو لیو ان دا سیم ہاؤس, رائٹ ٹو مینٹیننس, یہ سارا رائٹ ٹو پروٹیکشن آف ہر چیز, اس کے تحفظ کا جو انتظام ملتا ہے ایک بیوی کی حیثیت سے, پھر ایک ماں کی حیثیت سے جو اس کو رائٹس ملتے ہیں, اور انہیریٹنس میں جو اس کو یعنی حق ملتا ہے کہ بیٹی کو وراثت میں جو حق دیا گیا ہے, پھر اگر اس کے رشتے میں وہ ناخوش ہو تو رائٹ ٹو سیک ڈیورس, رائٹ ٹو مینٹیننس اینڈ رائٹ ٹو کسٹڈی آف چائلڈ. یہ سب چیزیں دے آر ویز آف امپاورنگ آف ویمن. اور ہم اپنی سماج و سوسائٹی میں جو دیکھتے ہیں وہاں یہ ہے کہ بچوں کو, بیٹوں کو پسند کیا جاتا ہے, آج بھی بیٹیوں کو پسند نہیں کیا جاتا, اور جہیز کی لعنت ہے. مہر کا تو کئی علاقوں میں ہندوستان میں الگ الگ جگہ اس طرح کی روایتیں ہیں
کہ انتقال کے وقت بیوی کو لا کر کہہ دیا جاتا کہ بس اپنے شوہر کا مہر معاف کر دو، تو وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شادی کے وقت جو مہر طے ہوا وہ انتقال کے وقت معاف کر دینا چاہیے. مہر کبھی ادا ہی نہیں ہوتا، زندگی گزر جاتی. اور اس کے ساتھ اب جو دوسرے سماج کے مسائل جیسے ہیں ڈوری ہراسمنٹ ہو، ڈومیسٹک وائلنس ہو، یہ سب بھی مسلم کمیونٹی میں ہم دیکھتے ہیں. تو یہاں پر اگر اس کو ہم تھوڑا سا اب ہماری سوسائٹی کے بعد اگر دنیا کا اس وقت یا ویسٹرن سوسائٹی کا ڈیفینیشن امپاورمنٹ کا سمجھیں تو امپاورمنٹ ان ویسٹرن سوسائٹیز از ایگزیبیشن اینڈ ڈسپلے آف بیوٹی، اینڈ دس از امپاورمنٹ کہ یو شو آف یور سیلف، یو ڈسپلے یور سیلف. کہ پوری دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ حسیناؤں کے مقابلے رکھے جاتے، عالمی حسینہ یا پھر ملک کی جو حسینہ ہیں اس کے لیے چھوٹے چھوٹے کالجز میں پورے ملک کے مختلف سٹیز میں جتنے جونیئر ڈگری کالجز ہیں، لڑکیوں کے انسٹیٹیوشنز ہیں، یعنی کہ ایک ذہن میں دماغ میں امپاورمنٹ کے کانسیپٹ کو بس اس حد تک بٹھا دیا گیا کہ واٹ یو ڈسپلے آف یور بیوٹی دیٹ از امپاورمنٹ. اور جو سب سے زیادہ بے حیا اور اوریاں بنے گی اس کے سر پہ تاج پہنا کے کہہ دیا جائے گا کہ شی از دا مس یونیورس، شی از دا مس ورلڈ. سو یہ جو ڈسپلے آف یور بیوٹی کو امپاورمنٹ سے ریلیٹ کر دیا گیا، یہ سب سے بڑا یعنی سانحہ ہے ہمارے لیے، یہ ویسٹرن ڈیفینیشن ہے. دوسری امپورٹنٹ چیز جو ایکسپلائٹیشن آف ویمن ہے ان دا نیم آف امپاورمنٹ، کہ عورتوں کے ساتھ ہراسمنٹ، عورتوں کے ساتھ کرائمز اگینسٹ ویمن، سیکشل ہراسمنٹس، ریپس، مرڈرز، کلنگز، اور اس طرح اب جو سائبر کرائمز ہیں، یہ سب چیزیں یعنی اس کا آؤٹ پٹ ہے. اور اب اس کے بعد جو تھرڈ چیز ہے جو ہم سب کو بہت نقصان پہنچانے والی ہے، ان دا نیم آف امپاورمنٹ آف ویمن دے آر میکنگ ویمن ایمانسیپیشن آف ویمن ہم کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ عورتوں کو فرار کا راستہ ان کو بتانا، عورتوں کو بتانا کہ کیسے سے تم اپنے گھر کے ذمہ داریوں سے فرار ہو، کہ اٹس ناٹ یور ڈیوٹی ٹو ورک فار یور ہاؤس. تمہاری ذمہ داری نہیں ہے کہ تم اپنے گھر کے کام کرو، تمہاری ذمہ داری نہیں ہے کہ تم بچے پیدا کرو، تمہارے لیے ضروری نہیں کہ فوری تم یعنی شادی کے فوری بعد تم کنسیو کر لو، تم ماں بن جاؤ، تم ساس سسرے کی خدمت کرو، تم کیا گھر میں تم نوکر بن کے رہو گی، کیا تم اس طریقے سے سب کی خدمت کرتے رہو گی. تو یہ جو ایمانسیپیشن آف ویمن ہے ان دا نیم آف امپاورمنٹ آف ویمن. اب آپ دیکھیے جہاں ایمانسیپیشن ہوتا ہے وہاں امپاورمنٹ کا ورڈ یوز ہوتا ہے، یعنی کہ ہم آپ کو امپاور کرنا چاہتے ہیں، یہ کہہ کے اس کے ورک شاپس رکھے جاتے ہیں، لیڈرشپ پروگرامز رکھے جاتے ہیں، یہ بتایا جاتا ہے کہ بھئی ہم آپ کو ٹریننگ دے رہے ہیں تاکہ آپ تھوڑا سا اپنی سوچ لبرل کریں، آپ اپنے اندر اوپننس پیدا کریں، آپ اتنی گٹن میں کیسا رہتی ہیں، چار دیواری میں قید کیسا رہتی ہیں. And then the daughters start disobeying their fathers, then the wives are not happy in the family. یعنی کہ ایک وومن ہوڈ جو ہے عورت کا یعنی نسوانیت کا ایک وہ جامع تصور ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے عورت کو جو خوبیاں دی ہیں، صبر کی خوبی ہے، سب سے بڑی خوبی صبر کی، اور بہت بڑی خوبی ہے جسے لوگ ایک ڈیفیکٹ کہتے ہیں وہ ہے بھول جانے کی. یعنی عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ جو بھول جانے کی بھی خوبی رکھی ہے کہ ماں بنتے وقت جو وہ تکلیف اٹھاتی ہے وہ بھول جاتی ہے، پھر ماں بنتی ہے، پھر ایک اور بچہ پیدا کرتی ہے. تو اس کو دوسرے لوگ کہیں گے کہ بھئی یہ خاتون بھول جاتی ہے تو یہ اس کے لیے کمزوری ہے، کوئی اسے ناقص کہیں گے، اور یہ کہیں گے کہ بھئی عدالت میں جب لے جائیں تو دو عورتوں کو لے کے جائیں کیونکہ عورت کی کچھ ویلیو نہیں ہے کہ دو عورتوں کا کہا گیا ہے. لیکن آپ اس کو اگر پازیٹیو وے سے سمجھیں تو اس میں کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین نعمت اور اللہ کا کتنا بڑا فضل عورت کے اوپر ہے. لیکن اس عورت کا اگر ذہن اس طرح بھٹکا دیا جائے کہ ناؤ یو ہیو ٹو بی امپاورڈ، شی از ٹولڈ دیٹ آپ کو اب اپنے آپ کو یعنی لبرل بنانا ہے، اوپن بنانا ہے، اینڈ دین یہ خاتون یہ سوچنے لگتی ہے کہ بھائی میرے گھر میں مجھے گھٹن ہے، سب کام مجھے ہی کرنے پڑتے ہیں، ہر کوئی میرے ہی اوپر ساری ذمہ داری ڈال دیتا ہے. تو پھر بچے بھی متاثر ہوتے ہیں اور اولڈ ایج پیرنٹس بھی متاثر ہوتے ہیں. تو یہاں پر دیکھیے آپ when we are working towards something, see we are working towards empowering the women educationally, socially, economically, financially, ہر اعتبار سے.
تو جو ہماری محنت ہونی چاہیے تھی، جس طریقے سے قرآن، حدیث، اسلامی تاریخ اور جو کچھ شریعت میں دیا گیا وہ ہمارے سماج، سوسائٹی اپنی بیٹیوں، اپنی بہنوں، اپنی بیویوں تک پہنچاتے. پہلی چیز تو علم، اس کے بعد اس پر عمل، اور اس کے بعد جو ہمارے گھر کے مرد اور خواتین دونوں کی سوچ اس حساب سے بنتی تو انشاءاللہ یہ ہو سکتا تھا کہ ہمارا سماج اور معاشرہ ایک پوری طریقے سے ایک ریفلیکٹ کرتا ہے ایک امپاورڈ مسلمہ اور مومنہ. لیکن ڈیورنگ دس پروسیس دیر ہیز بین مینی ایفرٹس بائی دا فیمنسٹ آرگنائزیشنز، جنہوں نے امپاورمنٹ کو اس طریقے سے پیش کیا کہ عورت کی جو نسوانیت ہے اس کو پوری طریقے سے برباد کر دیا. برباد اس حد تک کر دیا کہ وومن ہڈ کو خراب کر دیا کہ عورت نہ رہی. ویمن از ناٹ empowered ایز وومن بٹ شی از empowered taking her out of the confines of home, taking her out of the confines of the family. And they were using the word liberation. Liberation that they were using was only to take her towards the deviated path of shaitan. تو یہ ایک سب سے بڑا پرابلم ہوا. دوسری چیز یہ کہ مدرہڈ، وومنہڈ کے بعد جو نیکسٹ اٹیک ہوا وہ مدرہڈ. مدرہڈ پہ جو اٹیک ہوا وہ یہ ہوا کہ سب سے پہلے تو مائنڈ اینڈ مینٹالٹی اس طرح بن گئی، میں شادی کرنا نہیں چاہتی، میں فری رہنا چاہتی ہوں، میں انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتی ہوں. تو دس از دا کائنڈ آف مینٹالٹی دیٹ ہیز کم. So being an empowered woman is you don't want to be bonded by marriage. So marriage was considered something very orthodox, traditional, and women were told if you are an empowered woman, you have to choose for yourself, select for yourself to get married or you need not get married. And today in our country, in Muslim community, you have lots of PG graduate girls who are just having the same thinking. And this kind of same thinking that's coming in the young boys also, youngsters also, کہ ہم آزاد رہنا چاہتے ہیں، یہ شادی کے بعد ہم پھنسنا نہیں چاہتے. It's called پھنسنا. Now the second thing is womanhood کے بعد یہ یعنی جو دوسری چیز جس پہ ہوا کہ میرج سے اوائڈ کرنا اور پھر ماں بننے سے، کہ motherhood. And this motherhood has been fractured into so many segments کہ اگر آپ ماں بن رہے ہیں تو پھر ضروری نہیں آپ ہی بچے کی دیکھ بھال کریں. You will hire someone to take care. I mean there is no such thing as a continuity and a bond کہ وہی ماں بچے کو پیدا کر کے اپنے بچے کی دیکھ بھال کر کے اس کی پرورش کر کے اس کو ایک اچھا انسان بنا دے تک she is remaining as an educator, as a teacher. But she leaves her children at a crush and then she is rushing towards fulfilling her career. So this is all a fragmented motherhood جس میں مدرہڈ ہے لیکن مدرہڈ کو اتنا کاٹ دیا گیا، توڑ دیا گیا. تو یہاں پر بھی عورت کو جو ایک کلیش آف کلچرز، کلیش آف تھنکنگ اینڈ سوشل نارمز، یہ ساری چیزوں نے عورت کو بہت مشکل بنا دیا. سو دیر ہیز بین اٹیکس بائی دا فیمنسٹ فورسز ٹو ڈیسٹیبلائز اینڈ ڈسٹروائے اینڈ make women the so-called liberal open. So it was done by a group of women, and I think it is all of you are aware, and I find it very important here because we are students who are spread globally. Please سارے بچوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے، جاننی چاہیے، معلوم ہونی چاہیے کہ there is a global conspiracy. 8 مارچ کو ویمنس ڈے کے نام پر ایک پہلے تو بیجنگ میں ایک کانفرنس ہوئی تھی جہاں پہ کچھ چیزیں طے کی گئیں اور کہا گیا کہ پورے ممالک جتنے ہیں all the countries will have to abide by these rules and regulations. There were 1,600 women gathering over there, and after that there was all of you must have heard about women leading a prayer in New York. There were women who were giving azan, the women who wanted children outside marriage. This is the new fitna, the new global conspiracy of Amina Wadood, Asra Nomani, Arshad Manji, and there are many such women here. اب یہ سب چیزیں یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ this is all empowerment. It has nothing to do with empowerment. Empowerment is to elevate. Empowerment is to make lives better. Empowerment is to facilitate progress and development. Empowerment is not to deviate from the straight path, make them go astray and destroy their family and their homes.
So this is where we all need to understand. We have to counter the forces which are working against us. They are like writing blogs, they are writing articles, they are writing so many. I mean, there is a, if you can understand the invasion of Western culture into the minds of our youngsters in the name of empowerment. And हम हैं दूसरी साइड एट द क्रॉस रोड कि हम अपनी तारीख से, अपनी सिविलाइजेशन से, अपने दीन, इस्लाम, शरीयत से उतने कनेक्टेड नहीं हैं और फिर इस एम्पावरमेंट को हम समझ नहीं पा रहे हैं. तो इस वक्त जरूरत इस बात की है कि एम्पावरमेंट से हम भागे नहीं, जरूर इसकी बात करें, लेकिन हम जब बात करें तो हम ये कहें ये रियल एम्पावरमेंट नहीं है और असल जो एम्पावरमेंट है we will define it, and it is high time the Muslim women should come. There are many women coming forward, taking parts in agitations, movements, rallies, and they are demonstrating their voice. They are telling what they want, what they feel right or wrong about. And inshallah, these movements, if they continue, they will define the narrative of Muslim women in hijab in future. Inshallahul Aziz. Jazakallahu khairan kaseera. This was my talk about the present scenario. Where do we stand and how we can overcome? Jazakallahu khair. Jazakallahu khaira, Dr. Sahiba, for sharing your informative words.